बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम पढ़ रहे थे जानदारों की तंजीम के दर्जात। इसके 3 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को मुकम्मल ख़त्म कर लें। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है टिश्यू लेवल। हमने एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल भी पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर लेवल भी पढ़ लिए, ऑर्गेनेली लेवल भी पढ़ लिया। अब आते हैं टिश्यू लेवल की तरफ। टिश्यू लेवल पढ़ने से पहले थोड़ा सा टिश्यूज़ के बारे में समझ लें। सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो इस तरह कहेंगे कि मखसूस सेल का ग्रुप, ठीक है। मखसूस से मुराद है एक जैसे सेल का ग्रुप जो इकट्ठा हो किसी मकसद के लिए और वो एक ही काम करें। इसकी एग्जांपल आगे चल के हम पढ़ेंगे साथ साथ। वैसे ही आपको बता दूं कि जैसे हाथ है, हाथ के अंदर जितने भी सेल्स मिले हैं उनका एक ही काम है, गिरफ्त मजबूत करना, सपोर्ट करना। तो ये क्या है? ये टिश्यूज़ है, ठीक है। जानदारों के अंदर एक जैसे सेल, एक जैसे से मुराद है जो एक ही काम करें। वो ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए और इनको हम कहेंगे ये टिश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। और टिश्यूज़ से क्या मुराद है? मुश्तरका काम करने के लिए एक जैसे सेल का ग्रुप। ये स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब टिश्यूज़ में मौजूद हर सेल अपनी ज़िंदगी के अफ़ाल, जैसे ये आपको बुक में लिखा हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन की तैयारी, बहुत सारे अंजाम देता है। तो मगर वो टिश्यूज़ के फेल से मुतल्लिका मखसूस काम भी करता है, ठीक है। सेल अपनी ज़िंदगी का काम करेगा, जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। उसके अलावा जो टिश्यूज़ का काम है वो भी करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे हार्ट में मौजूद सेल हैं, जैसे स्टमक में मौजूद सेल हैं, इनका काम है खुराक की डाइजेशन करना। अब इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए जो जो इनको चाहिए उसको मुकम्मल भी करना है, पूरा भी करना है। उसके साथ जो इनका मेन काम है ग्रुप में वो भी इन्होंने करना है, खुराक की डाइजेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं टिश्यूज़ की एग्जांपल की जानिब। पौधों के टिश्यूज़ की बात करेंगे, इनमें एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। अगर जानवरों की बात करेंगे तो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और भी काफ़ी किस्में हैं, एग्जांपल के तौर पर 2 बताई गई हैं। ये टिश्यूज़ क्या काम करते हैं फ़िलहाल ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की जानिब, जो कि है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप गौर करें तो इसमें 2 अलग अलग बातें लिखी हैं। पहला है ऑर्गन, दूसरा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये दोनों अल्फाज बिल्कुल अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। पहले ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब हम पहले चलते हैं ऑर्गन की जानिब। टिश्यूज़ क्या करते हैं? वो ज़्यादा अक़साम के टिश्यूज़ जिनके फेल एक दूसरे से मिलते जुलते हों, वाबस्ता हों, एक दूसरे से लिंक हों, वो मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। मैंने आपको भी मिसाल दी कि टिश्यूज़ मैदे में, स्टमक में जो टिश्यूज़ हैं वो अपना काम भी करते हैं, मैदे का काम भी करते हैं। अब मैदे के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे ज़्यादा अक़साम के, क्योंकि वो काम के लिहाज से एक दूसरे से लिंक करते हैं और वो मिलकर एक ऑर्गन बना देंगे। इसको हम कहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैदा या स्टमक एक ऑर्गन है। अब स्टमक के अंदर होता क्या? स्टमक का काम है प्रोटीन की डाइजेशन और खुराक को ज़ख़ीरा करना।
اور اس کے ٹیشوز میں دو قسم کے اقسام موجود ہوتے ہیں. ایک ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز. ایپیتھیلیل ٹیشوز بنیادی طور پر پروٹین کی ڈائجیشن کے لیے ایک جوس خارج کرتے ہیں جس کو ہم گیسٹرک جوس کہتے ہیں. اور دوسرا ہے مسکولر ٹیشوز. اس کی مثال ہم نے پچھلے پوائنٹ میں بھی پڑھی تھی. مسکولر ٹیشوز کا کام ہے معدے کی دیواروں کو سکیڑ دینا تاکہ خوراک پیس جائے اور معدے کے پچھلے کنارے کی جانب حرکت کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ دونوں ٹیشوز اپنا مخصوص کام کرتے ہیں اور ان کا جو مخصوص کام ہے وہ اوور آل اسٹمک کا کام ہے. ٹھیک ہے. دو ٹیشوز کی بات کی. ایک نے پروٹین کی ڈائجیشن کرنی ہے, ایک نے خوراک کو پیس دینا ہے اور آگے منتقل کر دینا ہے. یہ دو ٹیشوز کے مختلف گروپ ہیں اور یہ دونوں کام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ معدے کے لیے اوور آل. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی پوائنٹ کا آگے والا پارٹ جو کہ ہے آرگن سسٹم لیول. اس میں کیا ہوگا؟ آرگن ملتے ہیں, سمپل لفظ میں آرگن ملیں گے اور آرگن سسٹم بنا دیں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وابستہ کام کرنے والے مختلف آرگنز آپس میں منظم ہو جاتے ہیں اور ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں اور آرگن سسٹم میں ہر آرگن اپنا اپنا مخصوص کام کرے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی سی. مثال کے طور پر یہاں پر ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر معدے کی بات کی ہم نے. معدہ ایک آرگن ہے. اس کا کام ہے خوراک کو ذخیرہ کرنا, خوراک کی ڈائجیشن کرنا, اس میں موجود جو پروٹین کے پارٹیکلز ہیں ان کی ڈائجیشن کرنا. اب معدے کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈائجسٹیو سسٹم کی. اب ہم بات کرتے ہیں خوراک کے مکمل ہضم ہونے کی جو کہ اورل کیوٹی سے شروع ہوتی ہے, منہ سے شروع ہوتی ہے. اب اس کے اندر معدہ ایک آرگن ہے. سب سے پہلے آرگن کی ہم اگر بات کریں ڈائجسٹیو سسٹم کے اندر تو اس میں اورل کیوٹی سب سے پہلے آتی ہے. یعنی ہم منہ سے خوراک کو لیتے ہیں, نگلتے ہیں, چباتے ہیں, پیستے ہیں اور اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایسوفیگس آ جاتی ہے, معدہ آ جاتا ہے, اسمال انٹسٹائن آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جگر اس میں آ جاتا ہے, لبلبا یعنی پینکریاز ایک جوس خارج کرتا ہے. ان تمام کا اوور آل کام ہے خوراک کو ہضم کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ تمام آرگن جو ایک جیسا کام کر رہے ہیں ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ خوراک کو ہضم کرنا. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے کام کو تقسیم کیا ہوا ہے. اورل کیوٹی خوراک کو پیس دیتا ہے, چبا دیتا ہے, آگے وہ گیند کی شکل میں آگے منتقل کر دیتا ہے. معدہ اس میں خوراک کی ڈائجیشن کر دیتا ہے. پھر آگے اسمال انٹسٹائن کا کام ہے, لارج انٹسٹائن کا کام ہے, جگر کا بھی کام آئے گا, پینکریاز لبلبا خارج کرتا ہے, یہ بھی خوراک کی ڈائجیشن میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ہم نے دیکھا پہلے ٹیشوز اکٹھے ہوتے ہیں جو ایک جیسا کام کریں گے تو وہ آرگن بنا دیتے ہیں. اب مشترکہ ایک جیسا کام کرنے والے آرگن یا ملتا جلتا کام کرنے والے آرگن آپس میں ملتے ہیں تو وہ آرگن سسٹم لیول بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس آرگنزم لیول کی جانب. آرگنزم لیول کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آرگن سسٹم ملیں گے, جو دو مختلف قسم کے سسٹم ملیں گے تو وہ کیا بنا دیں گے؟ ایک فرد, ایک جاندار بنا دیں گے. جیسے مثال کے طور پر ڈائجسٹیو سسٹم کی بات کی, یہ ایک سسٹم ہے, اس کے ساتھ ریسپیریٹری سسٹم بھی مل جائے گا, بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی مل جائے گا, تو وہ ایک فرد بنا دیں گے. ایک مثال آپ کی بک سے ہی بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس. جب ہم کوئی سخت کام کر رہے ہیں, جیسے محنت مشقت والا کوئی کام کریں گے, تو اس سے ہمارے نہ صرف مسل کام کرتے ہیں بلکہ اس سے سانس بھی پھولتی ہے, دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں زیادہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم بھاگنے والا بھاگ رہے ہیں, فرض کریں ہم بھاگ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, کام تو ہماری ٹانگیں کر رہے ہیں لیکن ہماری سانس بھی پھول رہی ہے, مسل بھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں, دل کی دھڑکن بھی بڑھ جائے گی,
اور ہمارے اس عمل سے ہمیں بھوک بھی تیز لگے گی۔ یہ مختلف قسم کے سسٹم ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور ملنے سے کیا بنا دیتے ہیں، ایک فرد بنا دیتے ہیں۔ اب ایک فرد کوئی بھی کام کرے گا، بنیادی طور پر اس کا ایک عضو کام کرتا ہے دیکھنے میں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اس کے جسم کی پوری طاقت ہوتی ہے، مختلف سسٹم ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف سسٹم مل کر ایک فرد بنا دیتے ہیں۔ اس کو جب بھاگے گا، اس کو خوراک کی ضرورت پڑے گی، آکسیجن کی پڑے گی، سانس پھولے گا، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، یہ سارے مختلف سسٹم ہیں اور وہ لنک کر رہے ہیں اس کے لیے۔ آگے اسٹوڈنٹس، آرگنزم بن گیا، ایک فرد بن گیا۔ فرد ایک جگہ پہ رہتا بھی ہے اور اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، مختلف قسم کی اسپیشیز بھی رہتی ہیں، اور ان سے وہ لین دین بھی کرتا ہے۔ اب ہم آگے جو پوائنٹ پڑھیں گے وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ایک فرد سے متعلق پاپولیشن آبادی کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اب آبادی سے مراد ہے ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی اسپیشیز کے جانداروں کا گروپ۔ اسٹوڈنٹس ابھی ہم بات کریں ایک خاص وقت میں، جیسے ابھی بالکل ابھی کے وقت، اور اس وقت اس پاکستان کی آبادی کتنی ہے۔ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ اب ہم بات کرتے ہیں آج مثال کے طور پر اکتوبر کے مہینے میں، اکتوبر 2022 میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن کیا ہے، تو ہم بات کریں گے اکتوبر کی۔ ہو سکتا ہے اکتوبر میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں یا کم بھی ہو سکتے ہیں، اوورآل جو ایوریج ہوگی ہماری سالانہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ان سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم صرف فوکس کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں تعداد کتنی تھی ایک اسکول کی، تو یہ ہوگی پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی اسپیشیز کے جانداروں کا گروپ۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں 2010 میں، آپ کی بک کے مطابق پڑھ رہے ہیں، 2010 میں پاکستان میں انسانی پاپولیشن 173.5 ملین افراد پر مشتمل تھی، اور یہ ڈیٹا کہاں سے لیا؟ یہ حکومت پاکستان کی وزارت یا پاپولیشن ویلفیئر کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا 2010 میں، یہ ہمارے پاس ٹائم فکس ہو گیا 2010، اور اسپیشیز فکس ہو گئی انسان، صرف انسان لے رہے ہیں، نہ درخت گن رہے ہیں، نہ جانور گن رہے ہیں، نہ کوئی اور پرندے گن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں گن رہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ تھا پاپولیشن لیول۔ اب دو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، وہ جانداروں کی تنظیم کے درجات اس میں نہیں آئیں گے۔ ابھی ہم نے اسپیشیز کا ذکر کیا۔ اسپیشیز کیا ہوتی ہیں؟ اسپیشیز سے مراد جانداروں کا ایسا گروپ جو بار آور جاندار پیدا کرنے کے لیے، بار آور کہتے ہیں کہ جانداروں کا ایسا گروپ جو آگے اپنی نسل کو بڑھا سکے، ٹھیک ہے، اور آپس میں نسل بڑھانے کے لیے جنسی تولید کر سکے۔ جانداروں کا گروپ جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے، تو یہ ہوگا اسپیشیز، ٹھیک ہے۔ بار آور جاندار پیدا کرنے کے لیے جو گروپ آپس میں جنسی تولید کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ایک اسپیشیز ہے۔ اگلی ڈیفینیشن ہے ہیبیٹیٹ یا مسکن۔ اس کو لفظی مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہم گھر ہمارا مسکن ہے، پرندے درختوں پہ رہتے ہیں، پرندوں کا مسکن درخت ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اسپیشیز جنگلوں میں رہتی ہیں، جانور جنگل کا مسکن ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جاندار جہاں پر رہتا ہے یا ماحول کا وہ علاقہ جہاں پر کوئی جاندار رہتا ہو، اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا مسکن ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب آگے ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کمیونٹی لیول۔ ہم نے بات کی تھی پاپولیشن کی۔ پاپولیشن ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی اسپیشیز کا گروپ۔ اب ایک ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن، ماحول سے مراد اب ہم دیکھتے ہیں اپنے گاؤں کا ماحول لے لیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں درخت بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں گے پھر بھی زندگی ممکن نہیں ہوگی، ایک دیہات میں جانور نہیں ہوں گے
تو خالص دودھ نہیں ملے گا، کھانے کے لیے گوشت نہیں ملے گا، یا کھیتی باڑی کے لیے جو جانور ہیں، جو بیل ہیں، ان کی سہولیات میسر نہیں ہوں گی۔ تو کیا مطلب انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسپیشیز کا سہارا لیتا ہے، جیسے جانوروں کا سہارا درخت بھی ضروری ہے اس کے لیے، اور جانور کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ان کو پروٹیکشن، ان کو سہارا مل جاتا ہے، انسانوں سے خوراک مل جاتی ہے، بدلے میں ان کو دودھ دے دیتا ہے، گوشت، انڈے وغیرہ سارا کچھ۔ اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتی ہیں، ان کو ہم کمیونٹی کہیں گے۔ جنگل ایک کمیونٹی ہے، اس میں مختلف قسم کے جاندار آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، اور یہ کمیونٹی لیول کے ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کریں گے پودوں کی، مائکرو آرگنیزم کی، فنجائی کی، ان کی مختلف اسپیشیز موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں جنگل کی، اس میں تمام قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، آپس میں لین دین بھی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ایک بات بتاتے چلو، کمیونٹی سادہ بھی ہو سکتی ہے اور پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی کمیونٹی سے بات کر لیتے ہیں، ہم ایک درخت گرا، وہاں پر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تالاب کی کمیونٹی ہے، اس میں چند ہے، پھر جنگل کی کمیونٹی پیچیدہ ہو جائے گی، پھر انسانوں کی کمیونٹی اور پیچیدہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب چلتے ہیں ہمارا لاسٹ پوائنٹ، بایوسفیئر لیول۔ بایوسفیئر لیول کیا ہوگا؟ زمین کا وہ حصہ جہاں پر کمیونٹیز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا کرۂ ارض خشکی والا حصہ، یا سمندر میں بھی رہتے ہیں کچھ، تو جہاں پر کوئی بھی کمیونٹی رہتی ہوگی وہ ہمارا بایوسفیئر ہے۔ بایو سے مراد زندگی ہے، جہاں پر زندگی ہوگی وہ بایوسفیئر ہے۔ ساتھ ہے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے آپ کے بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے، ایکو سسٹم کی۔ ایکو سسٹم سے مراد ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں جاندار اپنے ماحول کے غیر جاندار اجزاء کے ساتھ تعامل کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے روشنی، ہوا، پانی کی ضرورت ہے، یہ غیر جاندار ہے، ان کے ساتھ ہم اگر پانی نہیں ہوگا تو وہاں پر ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا، روشنی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم۔ ٹھیک ہے، اور تمام ایکو سسٹم پر مشتمل ہے۔ اسے زمین کا کرۂ زندگی بھی کہتے ہیں، لائف زون بھی کہتے ہیں۔ جہاں پر کمیونٹیز رہتی ہیں وہ بایوسفیئر ہے، اور اس کو ہم کرۂ زندگی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر یہ سب کچھ ہوگا، کمیونٹیز بھی رہیں گی، آپس میں غیر جانداروں کے ساتھ تعامل بھی کریں گی، تو وہ کرۂ زندگی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔